अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं सदाए इस्लाम प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एली 900 AM पर जमात अहमदिया अमेरिका की तरफ से पेश किया जा रहा है। आज खाकसार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए प्रोग्राम के साथ। आप जानती हैं मेरा नाम शराज अहमद है और आज हमारे साथ फिर हमारे मेहमान मौजूद हैं मुरब्बी सिलसिला शमशाद नासिर साहिब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब जानते हैं कि ये वो वक्त है जब ज़्यादातर लोग अमेरिका में थैंक्स गिविंग मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम लोग अमेरिका में रह रहे हैं तो हम उसी के लिहाज से बात करेंगे। तो यहाँ मैं इसका कुछ थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र पेश करना चाहूँगा। थैंक्स गिविंग एक कौमी तातील है जैसे जिसे अमेरिका, कनाडा, कैरेबियन के कुछ ज़ायर और लाइबेरिया में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यह त्यौहार हमें अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होने का पैगाम देता है। कुछ खास तरीके हैं जिनमें हम रिवायती तौर पर दिन मनाते हैं। अगरचा मुख्तलिफ लोगों के लिए इसका मतलब मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये तमाम अकायद और सकाफ़तों के लोग मनाते हैं। अमेरिका में थैंक्स गिविंग तकरीबन 400 साल कबल अमेरिकी कॉलोनियों के इब्तदाई दिनों में एक दावत के तौर पर शुरू हुई। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब न्यू इंग्लैंड के गवर्नर विलियम ब्रैडफोर्ड ने मकई की शानदार पैदावार पर खुदा का शुक्र अदा करने के लिए फसल की कटाई का मेला मुनक्किद किया। इसके बाद बहुत से असल नौ आबादियात ने खज़ां की फसल का शुक्र अदा करते हुए मनाया। आज़ादी के बाद सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने 26 नवंबर को थैंक्स गिविंग डे के तौर पर तजवीज़ किया और बाद में 1863 में सदर इब्राहिम लिंकन ने तमाम अमरीकियों से कहा कि वो नवंबर की चौथी जुमरात को यौम तशक्कुर के तौर पर मुकर्रर करें। कनाडा में थैंक्स गिविंग अक्टूबर के दूसरे पीर को मनाई जाती है और पहली कैनेडियन थैंक्स गिविंग 15 अप्रैल 1872 को मुस्तकबिल के बादशाह एडवर्ड 7 की संगीन बीमारी से सेहतयाबी पर इज़हार तशक्कुर के लिए मनाई गई। आजकल यूएसए और कनाडा में थैंक्स गिविंग एक फैमिली रियूनियन इवेंट बन गया है। ये तो हो गई तारीख। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं तमाम सामीन से गुजारिश करता चलूँ, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 2143260937 पर अपना सवाल लिखकर या आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे मेहमान की तरफ। मुरब्बी साहब, जो पहला सवाल हमारे जहन में आता है थैंक्स गिविंग के लिहाज से, जैसे कि हम जान रहे हैं कि अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में ये मुकर्रर दिन है, तो क्या इस्लाम में अल्लाह का शुक्र अदा करने का कोई दिन मुकर्रर है? जज़ाकुमुल्लाह। सदाए इस्लाम सुनने वालों को हमारी तरफ से एक बार फिर मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि अर्ज़ है। मुकर्रम शराज साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, इस्लाम में शुक्रगुजारी के लिए ना कोई दिन मुकर्रर है, ना कोई घंटा मुकर्रर है, ना कोई मिनट मुकर्रर है। जहाँ तक शुक्रगुजारी का ताल्लुक है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, किस्म किस्म की नेमतें अता की, फिर इस्लाम जैसी नेमत अता की, फिर हमें जमात अहमदिया का मेंबर बनाया, हमें मौजूद इस वक्त के इमाम को रिकॉग्नाइज करने की, समझने की तौफीक मिली। हमें हर चीज़ पर शुक्रगुजार होना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो ये है कि अगर इंसान खाने का एक लुकमा भी खाए, पानी का एक घूंट भी पिए, तो उस पर भी खुदा ताला का शुक्र बजा लाए। तो शुक्रगुजारी जो है, शुक्र जो है, एक बहुत बड़ा उम्दा और आला खुल्क है जिसे हर मुसलमान को अपनाना चाहिए। अगर इंसान शुक्र के खुल्क को अपना ले तो इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। तो इसलिए आपके इस सवाल का जवाब कि आया हमें इसके लिए कोई दिन मुकर्रर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब अमेरिका में या जहाँ भी ये दिन मनाया जाता है और छुट्टी होती है, तो उस छुट्टी में भी वो काम करने चाहिए शुक्रगुजारी के तौर पर जो हम आम दिनों में नहीं कर सकते, और इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जी मुरब्बी साहब, सही फरमा रहे हैं। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर तुम शुक्रगुजार रहोगे तो मैं जरूर तुम पर और ज्यादा एहसान करूँ। एहसान अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर एहसान करता रहे, अपनी नेमत नाजिल करता रहे,
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شکر گزار بنیں. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور خدا شکر گزاروں کو ضرور اچھا بدلہ دے گا. اب ہمارے طور پر عام طور پہ یہ سوال، یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ اچھا بھائی میں چلو جی نماز میں نے پڑھ لی اور جناب کہتے ہیں جی قرآن پڑھ لیا، اور کیا طریقے ہیں کہ جس کے لیے میں ذریعے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ جزاک اللہ. میں اس سوال کے جواب آنے سے پہلے آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں. قرآن کریم کی سورہ اعراف میں وہ واقعہ درج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی اور فرشتوں کہا کہ اس کے اطاعت کرو تو ابلیس نے انکار کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم دھتکار دیے گئے. تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے دھتکار تو دیا ہے، مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میں انسانوں کو یا جو تیرے بندے کہلائیں گے انہیں سامنے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے پھسلاؤں اور انہیں اپنے پیچھے لگا لوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں اس کی بھی اجازت دی جاتی ہے. تو شیطان نے یا ابلیس نے اس وقت اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتائی جو قرآن کریم میں موجود ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اے اللہ میں یہ تمہیں بتانے لگا ہوں، یعنی اس نے اپنی طرف سے ایک وہ کیا کہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ شیطان کا مکالمہ ہے، یہ شیطان کی خواہش ہے کہ لوگ شکر گزار نہ بنے. اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ شیطان کی بات کو ہم پورا کرنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بات کو پورا کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا. اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد بھی قرآن کریم میں درج ہے کہ دیکھو جو میرے بندے ہیں تمہیں ان پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا، یعنی وہ شکر گزار رہیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو 55 جگہ ایسی ہیں، 55 places in the Holy Quran، 55 جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے شکر کے مضمون کو بیان کیا ہے، 55 جگہ. اور یہ بھی فرمایا ہے جو شکر گزار ہوگا وہ اپنے لیے شکر گزار ہوگا. فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اور جب آپ اس کا مزید مطالعہ کریں تو شکر کے خلاف مد مقابل یا ضد یا اپوزٹ جس کو کہتے ہیں وہ کفر ہے. جی بالکل. شکر کا اپوزٹ ضد کفر ہے. گویا دیکھیں جب یہ کفر کیوں ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آتی ہے نبوت کے طور پر، اور جب لوگ اسے قبول کر لیں وہ شکر گزاری ہو جاتی ہے، اور جب اس کا انکار کر دیں وہ کفر بن جاتا ہے، ناشکری ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ایک انعام دے رہا ہے لیکن لوگ جو ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس لیے وہ کفر کہلاتی ہے. شکر کا ضد جو ہے وہ کفر ہے. تو بات ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ جو جیسے آپ نے فرمایا کہ جو شکر گزار ہے وہ اپنی جان کی بھلائی کے لیے شکر گزار ہے، اور لیکن جو کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور کریم ہے. کہ شکر گزاری جو ہے جیسے آپ نے فرمایا، بالکل صحیح فرمایا کہ یہ انسان جو بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک بہت بڑی بات یہ بیان فرمائی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اس سورہ نساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، کیوں دے گا عذاب، اگر تم شکر کرو اور اس پر ایمان لے آؤ. تو شکر گزاری کے تو اتنے فائدے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی انسان بچ سکتا ہے اور عذاب سے بھی بچ سکتا ہے. لیکن شکر گزاری کس طرح ہو اس کا طریق وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. وہ طریق اختیار کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کو ہر قسم کی پریشانی اور تکلیفوں سے بھی انسان کو محفوظ کر لے گا. اب دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو آگ میں ڈالا گیا، پھر کیا ہوا، ان کو خواب میں دکھایا گیا بچے کو ذبح کرو، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. پھر وہ بے آب ہو گیا وادی میں، اپنے بچے کو بیوی کو چھوڑ کے چلے آئے، کتنی تکالیف. لیکن اس کے باوجود وہ خدا تعالیٰ کے بہت بڑے شکر گزار بندے تھے. سورہ نحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں شاکرن لانعمہ، باوجود اس کے کہ ان پہ اتنی تکالیف آئیں، اتنی تکالیف آئیں، شاکرن لانعمہ، اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، تو کتنا فلڈ آیا،
दिन रात वो लोगों को तबलीग करते रहे, लोगों ने कान नहीं धरे, लेकिन फ्लड आया, सारी चीजें तबाह हो गई, खुद उनका अपना बेटा भी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके बारे में भी फरमाया सूरह बनी इसराइल में, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, कि वो अब्द शकूर थे। इसके बावजूद तो इंसान को अगर अच्छी चीजें मिले तो फिर कह जी अल्लाह तेरा शुक्र है, और थोड़ी सी अगर अल्लाह ताला कोई चीज खींच ले तो नाशुक्रा बन जाए, ये बात ठीक नहीं है, ये शुक्र के खिलाफ है। मौलवी साहब, अपने वो उसी सवाल की तरफ मैं वापस जाता हूँ कि आमतौर पर जो रिवाज है, ये जो तरीका है वो ये है कि जिन्हें पढ़ लो, थोड़ा बहुत कुरान पढ़ लो या रोजा रख लो जी, इसका मतलब इससे शुक्र अदा हो गया। क्या इसके क्या सिर्फ ये काफी है हमारे लिए, या इसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं शुक्र अदा करने के? देखें, ये बात, असल बात ये है कि अल्लाह ताला की सही रंग में इबादत और इताअत की जाए, वो शुक्र है। अल्लाह ताला के हर हुक्म की इताअत की जाए, उसको वो शुक्र बिजावरी कहलाएगा। जैसा कि मैंने बताया, आज हम तो रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डालते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र कहते हैं, पानी का घूंट पीते हैं, कपड़ा पहनते हैं तो शुक्रगुजारी के जज्बात है, सोने के लिए जाते हैं शुक्रगुजारी के, सो के उठते हैं शुक्रगुजारी के, कपड़ा पहनते, यानी कोई लम्हा ऐसा नहीं इंसान का। सिर्फ कुरान पढ़ लेना ठीक है, वो भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी उसे पढ़ने की, उसमें भी शुक्रगुजारी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़े शुक्रगुजार अब्द शकूर जो थे वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको पता है, एक दफा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने आपसे पूछा कि या रसूलल्लाह, आप तहज्जुद में इतनी लंबी बातें करते हैं कि आपके पाँव सूज जाते हैं, मुतवर्रम हो जाते हैं जी। जब अल्लाह ताला ने आप पर इतने अफजाल और इनामात किए हैं तो क्या जरूरत है इतने अपने आप को हलाकत में डालने की? तो आपने फरमाया, या आयशा, तो अफला कुन अब्दन शकूरा, कि अगर अल्लाह ताला ने मुझ पर इतने बड़े एहसानात किए हैं तो क्या मैं अल्लाह ताला का अब्द शकूर ना बनूं? असल बात ये फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पे खुद दुआ की है, और एक दुआ आपने ये सिखाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रे का व शुक्र का व हुस्न इबादत का। आपने सहाबा को खास तौर पे ये फरमाया कि नमाज के बाद ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रे का व शुक्र का व हुस्न इबादत, अल्लाह मेरी मदद फरमा ताकि मैं तेरा जिक्र भी कर सकूं, तेरा शुक्र भी अदा कर सकूं और तेरी इबादत भी कर सकूं। और आपने अपने लिए भी दुआ की, अल्लाहुम्मा जल्नी लका शाकिरन व ज़ाकिरन, कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा बना कि मैं तेरा शुक्र करता रहूं और तेरा जिक्र भी लाता रहूं। तो इंसान को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवे हसना को अपनाना चाहिए। जब तक ये सूरत नहीं होगी हम सही मानों में शुक्रगुजार बंदे नहीं बन सकते। और मैं यहाँ पे एक और वाकया, एक और चीज भी बयान करता चलूं। आप जरूर अपना वाकया बताइएगा जरूर, लेकिन मैं एक सामीन के लिए गुजारिश करता चलूं कि अगर आप अपना सवाल करना तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 2143260937 पर अपना सवाल लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इंशाल्लाह हम सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी मौलवी साहब। बात दरअसल ये है जी, अमेरिका में जो थैंक्सगिविंग का दिन मनाया जाता है, छुट्टियां होती हैं, लोग समझते हैं कि बस ये है कि हम इकट्ठे हो जाएं, खाना इकट्ठे खा लें, अपनी फैमिली बैठ की। नहीं, मैं तो इससे कहीं ज्यादा इसके माने लेता हूं। मैं ये कहता हूं कि इन छुट्टियों में वो काम बजा लाएं जो आप आम दिनों में नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज है, इन दिनों में आके पढ़े, क्योंकि बाकी दिनों में कहते हैं हमने जाप पे जाना होता है, या ज़ोहर असर की नमाजें हैं जाप पे होते हैं, मगरिब इशा की नमाजें हैं, या तहज्जुद का वक्त है तहज्जुद की नमाज है, या कब्रिस्तान जाना है, आप कब्रिस्तान जाएं, बीमारों की आदत करें, भूखों को खाना खिलाएं। इस मुल्क में कई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस त्यौहार पे खास तौर पे खाने का एहतमाम करके गरीबों के लिए, नादारों के लिए, बेवाओं के लिए, बच्चों के लिए खाने के इंतजाम करते हैं। हमें उसमें हिस्सा लेना चाहिए, वॉलंटियर करना चाहिए जाके। मैं आपको
حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ، ایک حدیث انہوں نے بیان کی، وہ سنانا چاہتا ہوں اس سلسلہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے فرمائے گا کہ تم بڑے برگزیدہ ہو اور میں تم سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں بہت بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں ننگا تھا تم نے کپڑا دیا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت کی۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے، تو کب ایسا تھا جو ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ تب وہ فرمائے گا کہ میرے فلاں فلاں بندے ایسے تھے کہ تم نے ان کی خبر گیری کی، وہ معاملہ ایسا تھا کہ گویا تم نے میرے ساتھ ہی کیا۔ پھر ایک اور گروہ ہوگا، وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ دیا، پیاسا تھا پانی نہ دیا، ننگا تھا کپڑا نہ دیا، میں بیمار تھا میری عادت نہ کی۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں، کہ میرا فلاں فلاں بندہ اس حالت میں تھا، اگر تم نے اس کے ساتھ ہمدردی کی ہوتی تو میرے ساتھ وہ ہمدردی تھی۔ تو ان دنوں میں میرے خیال میں یہ جو حدیث حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوٹ کی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، ہمیں عام دنوں میں بھی اور جب چھٹیاں ہوں، خاص طور پہ جب یہ شکر گزاری کا تہوار منایا جائے، شکر گزاری کے طور پر ان کاموں کو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ میں نے جیسے بتایا، آپ اسپتالوں میں جائیں، لوگوں کی عیادت کریں، قبرستان میں جائیں، ان کے لیے دعا کریں، اور آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر والنٹیئر کام کریں، تو اس قسم کی چیزیں ہیں ان کو کرنی چاہیے۔ جی مربی صاحب، یہاں پر میں اپنی اکثر اپنی بھی جو ہے کچھ بات رکھنا چاہے گا کہ اللہ کے فضل سے کرم سے جیسے سب جانتے ہیں دوست کہ 8 سال پہلے بیعت کی اور کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن میں خود اپنی طرف سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مختلف رضاکار کے مختلف جگہوں پر خدمات جب بجا لا رہا ہوں۔ جیسے ہم لوگ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے ساتھ مل کر فوڈ بینک کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے پیکنگ کرتے ہیں تاکہ وہ جو لوگ جو بھوک پر افلاس کا شکار ہیں ان کے لیے کھانے کا سامان پہنچائیں۔ کمیونٹی کچن میں مدد فراہم کرتے ہیں اور سینڈوچ اور دوسرے کھانے کے ڈبے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہیومینٹی فرسٹ جو جماعت کی ایک ذیلی تنظیم ہے، اس کے ساتھ مل کر مختلف کام کرتے ہیں۔ جیسے ابھی نیو آرلینس میں جو طوفان آیا تھا، اس کے لیے بہت سارے نوجوان جو تھے وہ جماعت کے کارکنان نے اپنا وقت نکالا اور وہاں جا کر خدمت کی۔ تو اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا جی ہم جب تک ہمیں فرصت نہیں ملے گی، ہم اپنی جاب ختم نہیں کر لیں گے، ہم ریٹائر نہیں ہو جائیں گے، تب تک ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کی مثال بھی ہم آپ کے سامنے، ہمارے ناظرین کے سامنے ہے، سامعین کے سامنے، کہ آپ مربی ہیں اور اتنے عرصے سے جماعت کا کام کر رہے ہیں۔ تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہ اچھا جی جب تک میں مربی نہیں بنتا تب تک میں کام نہیں کروں گا، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے ہر بندے کو اپنی کیپیسٹی میں، اپنی اس میں تنظیم میں کام کرنا پڑتا ہے اور اس میں کرنا چاہیے۔ اس میں ایک جو سوال بنتا میں یہاں آپ کے آگے سوال کرنے سے پہلے ایک اور بڑی چیز میرے ذہن میں بات یاد آئی ہے۔ دیکھیں، ہم امریکہ میں رہتے ہیں، یورپین ممالک میں رہتے ہیں، کینیڈا کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، ان ممالک میں مذہبی آزادی ہے جی، اور اس مذہبی آزادی کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اس مذہبی آزادی کا ذکر کیا تھا، بدقسمتی سے ان لوگوں نے اسے غلط معنی لے لیے کہ یہ تو ایجنٹ تھے ان کے برٹش کے، یہ سارا پرانی تعلیم ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں یہ لکھا ہے ایک جگہ، یہ بخوبی یاد رکھو کہ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کر سکتا۔ جس قدر آسائش اور آرام اس زمانہ میں حاصل ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ریل، تار، ڈاک خانہ، پولیس وغیرہ کے انتظام کو دیکھو کہ کس قدر فوائد ان سے پہنچتے ہیں۔ اب دیکھو، مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز گنی ہے اس وقت، آج سے 100-150 سال پہلے، کہ ساری انہوں نے ہماری سہولتوں کے لیے۔ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے، اسلام مذہبی آزادی کا چیمپئن ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہبی آزادی نہیں دیتا۔ اور بڑی دل آزاری اور تکلیف سے مجھے بات کرنی پڑتی ہے کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر اسی بات کا فقدان ہے، ایک انصاف کا، دوسرے مذہبی آزادی کا۔ اور یہاں پہ ہمیں مذہبی آزادی ہے، ہمیں اسے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور حکومت کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ جی، اسی طریقے سے جو بھی ہمارے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں، میں ایک نعمت جو ہے وہ ہے ہماری گھر میں خاندان ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو
جو ہمارے جو مختلف مسائل ہیں، جیسے ہمارے اس میں امریکہ یورپ وغیرہ میں رہتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہے کہ جی طلاقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، میاں بیوی کا تعلق نہیں بنتا، بچے کے ایک ماں یا ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں یا باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف جو ہے وہ ایک قسم کی وہ سیلیبریشن ہی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مقصد صحیح طریقے سے سمجھ آنا چاہیے کہ اچھا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں، جو میری ذمہ داریاں، کیا میں ان ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہوں؟ اگر میں اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہا، اگر میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھ رہا، میں ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ رہا، یا دوسری صورت میں جیسے یہاں کے اندر بہت ساری جگہوں پر عورتیں کام کرتی ہیں، بندے جو ہیں وہ گھروں میں ہوتے ہیں، تو وہ اگر وہ گھروں میں رہ رہے ہیں اور پھر گھر کا خیال نہیں رکھ رہے، بچوں کا خیال نہیں رکھ رہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم صرف زبان سے تھینکس گیونگ کا اوپر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد نہ دیتے پھریں، بلکہ اس کو ذمہ داری لے کر اس کے اوپر کام کریں. اچھا، اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ ذہن میں ہی آتی ہے کہ جی جو کہ عام طور پر جو ہمارے مختلف قسم کے جو لوگ رہتے ہیں، ظاہر ہے ان میں ہمارے دوسرے فرقوں کے مسلمان بھائی بھی ہیں، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی تھینکس گیونگ ڈے نہیں منانا چاہیے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں. جس طریقے سے ہم نے بات کی ہے تھینکس گیونگ کی کہ چھٹیاں ہیں، تہوار ہے، قومی تہوار ہے، جہاں شرک کا پہلو نہ ہو اور جہاں غلط کام نہ ہو، اس کو کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو قومی تعطیل ہے ان کی. ہم جب اس ملک میں رہتے ہیں اور قومی تعطیل پوری طرح منا رہے ہیں، ہر چیز کا حصہ لے رہے ہیں، ہر چیز میں کر رہے ہیں، تو آپ کو کب کہا گیا کہ آپ غلط طریقے پہ کوئی چیز منائیں؟ ہم نے تو کہا تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں، لوگوں کی خبر گیری کریں، نمازیں پڑھیں اور آرگنائزیشن کے ساتھ ہیلپ کریں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کریں، یہ شکر گزاری کا، اور پھر تبلیغ کریں، تربیت کریں کہ آپ کو اس ملک میں ہر قسم کی آزادی ملی. ہم تو یہ سیلیبریشن کہہ رہے ہیں کریں آپ. اس سے کون منع کرتا ہے؟ دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا تو بات بنے گی. اصل بات یہی ہے، بات مسلمان کہلانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کتنا عمل کر رہے ہیں. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ایک میں آپ کو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں. آپ کئی حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے گئے، تو حضرت ابن عباس نے آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا، لوٹا پانی بھر کر رکھ دیا. تو حضرت صلی اللہ اور وہاں سے چلے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے وہ لوٹا پانی کا لیا، دیکھا تو خوشنودی کا اظہار فرمار، پوچھا کس نے کیا؟ تو ان کو بتایا گا ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ان کے لیے دعا کی. کتنا چھوٹا سا کام ہے یہ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قدردانی کی اس کی، اور فرمایا کہ اے اللہ اسے دین میں سمجھ عطا کر. اتنی بڑی دعا. آپ مفسر قرآن تھے، آپ کو پتہ ہے اب پچھلے دنوں ہم نے وفات مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنے کئی پروگرام کیے، اور قرآن کریم کی آیت رافیوں کا اور سارے یا عیسیٰ انی متوفی کا معنی حضرت ابن عباس نے اے ممیتوں کا کیے ہیں، یعنی تجھے موت دے دی، تجھے وفات دے دی. کتنے بڑے مفسر قرآن. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی کام کیا ہے، چھوٹا سا کام کیا انہوں نے، جس پر آپ نے خوش ہو کر اس کو دعا کی. بس یہی بات ہے وہ جو آپ نے ایک حدیث میں بیان کی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ خدا کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کی نعمتیں تو ان گنت ہیں. لوگوں کے تو معمولی احسان یا وہ لوگوں کے ساتھ احسان ہوتے ہیں، وہ کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی بات بھی کسی کے شکر گزار نہیں بن سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں اس پہ آپ کیسے شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کرو گے؟ تو بات یہی ہے. کیا کہتے ہیں، میں لے دے کے پھر وہی لے کے ہماری تان ٹوٹتی ہے کہ بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ اپناؤ. ہم نہیں کہتے کہ اس طرح مناؤ جس طرح کوئی منا رہا ہے. ہم نے تو طریقے بتا دیے کس طرح اپنے چھٹیوں میں اپنے خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے. ان نیکیوں کی توفیق جو آپ کو عام دنوں میں نہیں ملتی، ان دنوں میں کریں، یہ شکر گزاری ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہم احمدیوں کے لیے ایک اور بھی بہت بڑی نعمت ہے، وہ ہے خلافت. اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ کیونکہ میں احمدی نہیں تھا اور 8 سال پہلے بیعت کی، مجھے ایک ایسا فرق محسوس ہوتا ہے کہ جب تک میں خلیفہ کی بات سن رہا ہوں میں ایک سیدھے راستے پر چل رہا ہوں.
میں اپنی مثال بیان کر رہا ہوں ناظرین کے لیے کہ احمدیوں کے لیے ایک بہت بڑی جو نعمت ہے وہ خلافت ہے کہ خلیفہ کے آگے ہم اپنے ذہن کو، اپنی لاجک کو، اپنی عقل کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خلیفہ وقت نے جو کہہ دیا وقت کے آگے کیوں چرانی کرنی. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں سمجھ آتی، جیسے اب کوئی بات اللہ خلیفہ نے فرما دی ہے اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا یہ صحیح ہے یا نہیں. جیسے ہم عام طور پہ جو ہم لوگ استعمال سوشل میڈیا کرتے ہیں، فیس بک اور دوسری چیزیں، تو اب خلیفہ وقت ہمیں منع کر دیں کہ اچھا جی استعمال نہیں کرنا، تو ہم یہ کہیں گے یار ہم تو روز استعمال کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ خلیفہ وقت اللہ کی طرف سے گائیڈڈ ہے، اس کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے کہ اس میں کچھ خرابی ہے تبھی وہ کسی چیز سے منع کر رہا ہے. تو اس میں ہمیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے اوپر اکثر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک بہت بڑی نعمت کے ساتھ ہمیں نوازا گیا جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں، جب وہ قرآن کو کھولتے ہیں تو انہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ اچھا جی ہم تعلق کس کے ذریعے بنائیں، کیونکہ ظاہر ہے واسطہ بھی تو ہونا چاہیے نا، اللہ کی طرف سے کوئی بتانے والا ہونا چاہیے کہ اچھا اس طریقے سے جاؤ. وہ اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو گائیڈنس ہی نہیں ملتی. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے اور جرمنی سے، جرمن احمدی تھے، ایک دفعہ جلسے پہ تشریف لائے تو میں انہیں لاہور سے لینے گیا، جلسہ سالانہ ربوہ میں تشریف لائے تو ایک اسٹیشن پہ میں نے کھانے کوئی چیز لی تو میں نے ان کی خدمت پیش کی. گاڑی میں ہم جا رہے تھے لاہور سے ربوہ، اس مہمان کو لے کے، جرمن مہمان تھے احمدی، تو میں نے بھی کھائی، انہوں نے بھی کھائی، تو میں نے کھانے کے بعد کی دعا پڑھی کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کہتے نہیں ایسے نہیں ہے دعا، انگریزی میں مجھے کہنے لگے. میں نے کہا کیسے ہے؟ کہتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانی وجعلنی من المسلمین الاحمدیین، کہ صرف مسلمان نہیں بنایا، احمدی مسلمان بنایا. تو یہ جو آپ نے بات بتائی ہے، میں نے شروع میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ہمیں اس بات پہ شکر گزار کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے امام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی احمدی مسلمان بنایا، اور جس کا خلافت کے ساتھ لامحالہ تعلق ہے، اور اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہماری کوئی. اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ جیسے ہم احمدی ہیں تو ہمیں صرف اور صرف اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. جیسے ہم یہاں پہ امریکہ میں رہ رہے ہیں تو امریکہ میں ہر چیز کی جو نفسا نفسی لگی ہوئی ہے کہ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنی علیحدہ، جی میں جاب کروں، میں اپنا بزنس کروں اور یہ سب کچھ کروں. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک جو سماجی روابط ہیں وہ بھی بیان کرنے چاہیے. وہ لوگوں سے حال پوچھنے چاہیے، جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کا حال پوچھیں، وہ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں، اس کے ساتھ تعلق پیدا کریں. اور اس کے لیے سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ مسجد میں آئیں. جب آپ نماز پڑھنے آئیں گے آپ کو ایک عادت پڑے گی کہ کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں، ان سے سلام دعا ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا. پھر کوئی ایک دن نہیں آتا تو آپ اسے جا کے عیادت کریں، اس سے فون کر کے پوچھیں کہ بھائی کیوں نہیں آئے، کیا مسئلہ ہو گیا. یہ ایک سماجی روابط جب قائم نہیں ہوں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ مسلم امہ جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ احمدی ہے، جب تک کہ ہم وہ ایک دوسرے مسئلے مسائل ہے، دینی مسئلے مسائل میں اس ٹائم ان فتاواز کے اوپر نہیں جا رہا، لیکن یہ کہ کم از کم سماجی روابط جو ہیں بہت ضروری ہیں. میں تو احمدی بھائیوں کو جو اس وقت سن رہے ہیں یہ عرض کرتا چلوں گا کہ دیکھیں اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہوتا، ہمیں دوسروں کے لیے جینا چاہیے. اور اس کے لیے جب یہ چھٹیاں ہیں، جیسا کہ عام طور پہ ہمارے احمد میں بعض اوقات یہ خیالات پائے جاتے ہیں، یہ جی اپنی چھٹی ہوتی ہے یا فیملی کو ملنا ہے، رشتہ داروں کو ملنا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. بلکہ اگر آپ صرف اپنی فیملی کو ملیں گے تو وہ لوگ جن کو کوئی فیملی ممبر اور نہیں یہاں پہ، وہ کدھر جائیں گے؟ اس لیے مسجد میں آنا چاہیے اور کلو جمیہ کرنا چاہیے اس دن، کلو جمیہ کرنا چاہیے اس دن. جی جزاک اللہ مربی صاحب. آپ کے وقت کا ہمارا پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ ہر ہفتے ہر اتوار والے دن 11:30 بجے صدائے اسلام پروگرام لے کر کیلی 900 AM پر آتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.